1979 यानी 1979 की बात है। ईरान के शाह के पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर और जदीद तरीन अफवाज में से एक थी। बिल्कुल। उनके पास अरबों डॉलर की दौलत थी और जाहिर बात है मगरबी सुपर पावर्स की मुकम्मल पुष्टपनाही भी हासिल थी। बज़ाहिर ये एक ऐसा किला था जिससे गिराना मतलब नामुमकिन नजर आता था। लेकिन फिर क्या हुआ? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। हाँ ना, ये पूरी की पूरी अजीम शान सल्तनत एक ऐसे बुजुर्ग आलिम के हाथों जमीन बोस हो गई जिसका सबसे बड़ा और शायद वाहिद हथियार कोई टैंक या मिसाइल नहीं था, बल्कि एक आम सी सस्ती ऑडियो कैसेट। बिल्कुल, एक सादा सी कैसेट। जब हम इस तजाद को देखते हैं तो सच में दिमाग घूम जाता है। आज के इस तफसीली जायजे में हम बिल्कुल यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक ऐसी रियासत जो बाहर से बिल्कुल बुलेट प्रूफ लगती थी, वो अंदर से इतनी खोखली कैसे हो चुकी थी। ये वाकई जदीद तारीख के सबसे हैरान कुन वाक़यात में से एक है। और इसीलिए देखें, जब हम ईरान की बात करते हैं तो हम महज बादशाहों के आने जाने या तारीख की किसी एक सीधी लकीर की बात नहीं कर रहे होते। तो फिर असल कहानी क्या है? असल कहानी उन गहरी साख्ती खामियों की है, या यूं कह लें कि उन समाजी फॉल्ट लाइंस की बात कर रहे हैं जो दहाइयों तक अंदर ही अंदर पकती रहीं और फिर अचानक जलजले की सूरत में फट पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी जलजले की बुनियादों को समझने के लिए आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त माखिज़ का सहारा ले रहे हैं। येरवान इब्राहिमियान की मशहूर ज़माना किताब ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ईरान और उससे जुड़े कुछ दीगर तारीखी हवाले। इब्राहिमियान का काम इस मौजू पर बहुत मुस्तनद माना जाता है। और उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की है। उनकी ये किताब इन तमाम सीधे सादे और सतही बयानों को चैलेंज करती है जो उमूमन मगरबी दुनिया में ईरान के बारे में पेश किए जाते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। चलें अब इसके मुख्तलिफ पहलुओं को खोल कर देखते हैं। इस मुताले का सबसे अहम पहलू ये है कि इब्राहिमियान तारीख को सिर्फ वाक़यात की एक फ़हरिस्त के तौर पर नहीं देते। वो हमें वो नज़रियात देते हैं जिनसे हम उन वाक़यात के पीछे छुपी वजूहात को समझ सकते हैं। मतलब वो चीज़ें जो आमतौर पर नज़र नहीं आती। हाँ, बिल्कुल। मसलन रियासत और माशरे के दरमियान बढ़ता हुआ फासला, तेल की दौलत का वो वहम जिसने हुक्मरानों को अंधा कर दिया, और वो चक्कर जिसमें ईरानी अवाम बार बार एक आमिर के खिलाफ इकट्ठे होते हैं और फिर इख्तिदार की कशमकश में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। हमारे सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत अहम है कि आज का ईरान किसी खला में नहीं बना। तो इस कहानी को उसकी जड़ों से शुरू करते हैं। हमें 19वीं सदी के काजार दौर में जाना होगा जो 1794 से लेकर 1925 तक फैला हुआ है। काजार सल्तनत। किताब पढ़ते हुए मुझे जो सबसे अजीब बात लगी वो ये थी कि काजार दौर की हुकूमत ज़ाहिरन एक बादशाहत थी, लेकिन असल में उनके पास ताकत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा, ये वाकई एक दिलचस्प पहलू है। मैं तो इस काजार दौर के ईरान को एक ऐसी फ्रेंचाइज कंपनी से तशबीह दूंगा जहां कहने को तो तेहरान में बैठा एक सीईओ या बादशाह मौजूद है जिसने बड़ा सा ताज पहना हुआ है, लेकिन उसके पास इख्तियारात के नाम पर कुछ भी नहीं। यानी सिर्फ नाम का बादशाह। बिल्कुल, सारे के सारे असल फैसले इलाकाई मैनेजर्स कर रहे हैं, यानी मुकामी कबायली सरदार और मजहबी रहनुमा। ये तशबीह सूरत हाल को बिल्कुल दुरुस्त बयान करती है। मैं तो कहूँगी 100%। काजार सल्तनत कोई ऐसी जदीद रियासत नहीं थी जिसके पास कोई खड़ी फौज हो या कोई बाकायदा ब्यूरोक्रेसी हो जो पूरे मुल्क से टैक्स इकट्ठा कर सके। यानी स्ट्रक्चर ही नहीं था। मरकज इंतहाई कमजोर था। बादशाह का इन्हिसार मुकामी सरदारों पर था कि वो उसे जरूरत पड़ने पर लड़ाके फराहम करेंगे। और देखें, जब किसी मुल्क का मरकज इतना कमजोर और खोखला हो तो वो कुदरती तौर पर बैरूनी ताकतों के लिए एक मैग्नेट बन जाता है। ओह, वो ग्रेट गेम वाला वक्त। बिल्कुल वही। यही वो वक्त था जब रूस और बरतानिया जैसी आलमी ताकतों ने ईरान में अपने पंजे गाड़ने शुरू किए। उन्होंने अपने जुग्राफियाई और माशी मफादात के लिए एक खेल शुरू किया जिसे तारीख में ग्रेट गेम कहा जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे रोकिए, मैं थोड़ा सा उलझन का शिकार हूँ। जी पूछिए।
آپ کہہ رہی ہیں کہ قاجار سلطنت اندر سے بالکل کھوکھلی تھی اور ان کے پاس کوئی حقیقی طاقت نہیں تھی، تو پھر یہ خاندان تقریباً 150 سال تک حکومت کیسے کرتا رہا؟ اگر وہ اتنے ہی کمزور تھے تو انہیں تو فوراً گر جانا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت زبردست سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں ایران کی اس وقت کی سیاست کی چالاکیوں میں ملتا ہے۔ ان کی بقا کا راز ان کی طاقت میں نہیں، بلکہ ان کی جوڑ توڑ کی صلاحیت میں تھا۔ اچھا، جوڑ توڑ کیسے؟ قاجار بادشاہ بہت مہارت سے ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ وہ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے ماہر تھے، اور دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر بھی انہیں ایک عجیب سا فائدہ حاصل تھا۔ کیا فائدہ؟ روس شمال سے دباؤ ڈال رہا تھا اور برطانیہ جنوب سے۔ ان دونوں بڑی طاقتوں کو ایران ایک بفر زون یا درمیانی رکاوٹ کے طور پر چاہیے تھا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے براہ راست نہ ٹکرائیں۔ قاجار بادشاہوں نے اس صورتحال کا خوب فائدہ اٹھایا۔ یعنی وہ اپنی کمزوری کو ہی اپنی ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے! بالکل۔ لیکن اس گریٹ گیم کی وجہ سے ملک کی معیشت کا تو جنازہ نکل گیا۔ 1907 کے اینگلو رشین کنونشن کو ہی دیکھ لیں، جب روس اور برطانیہ نے باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت ایران کو اپنے اپنے اثر و رسوخ کے حلقوں میں بانٹ لیا۔ جیسے وہ کوئی کیک ہو۔ ہاں نا، بالکل۔ اسی دوران ناصر الدین شاہ نے کچھ ابتدائی جدیدیت لانے کی کوشش کی، ٹیلی گراف لائنیں بچھائیں، تعلیم پر زور دیا، لیکن یہ سب کرپشن کی نظر ہو گیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس بدترین استحصال نے معاشرے میں کیسا رد عمل پیدا کیا۔ ظاہری بات ہے، غصہ تو آیا ہوگا۔ بے پناہ غصہ۔ جب غیر ملکی طاقتیں آپ کے وسائل لوٹ رہی ہوں، آپ کے ٹیلی گراف اور کسٹمز پر ان کا کنٹرول ہو، اور آپ کا اپنا بادشاہ انہیں رعایتیں بیچ کر اپنی عیاشیاں پوری کر رہا ہو، تو عوام میں ایک شدید قسم کا لاوا پکنے لگتا ہے۔ بالکل۔ لاخر خود مختاری کی ایک زبردست تڑپ کو جنم دیا۔ مرزا ملکم خان اور جمان الدین افغانی جیسے دانشوروں نے عوام کو یہ باور کروانا شروع کیا کہ اس غیر ملکی تسلط اور اندرونی آمریت سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ امہ بادشاہ کے اختیارات کو محدود کیا جائے اور قانون کی حکمرانی قائم کی جائے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، اور اسی بیداری کے نتیجے میں ہم داخل ہوتے ہیں 1906 کے آئینی انقلاب میں۔ ہاں، کانسٹیٹیوشنل ریولیوشن۔ غیر ملکی استحصال اور شاہ کی کرپشن نے ایک ایسا پریشر کوکر بنا دیا تھا جو بالآخر پھٹ پڑا۔ لیکن اس انقلاب کی جو سب سے خاص بات ہے وہ اس کا وہ حیرت انگیز اتحاد ہے جس نے اسے ممکن بنایا۔ وہ ایک بہت انوکھا اتحاد تھا۔ میں اسے کلاسک ہالی ووڈ فلم کی کہانی سے تشبیہ دیتا ہوں، جہاں بالکل مختلف خیالات رکھنے والے کردار جو شاید عام حالات میں ایک ہی کمرے میں بیٹھنا بھی پسند نہ کریں، وہ ایک مشترکہ ولن کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ مثال ہے، اور حقیقت کے بہت قریب بھی۔ مظفر الدین شار کے دور میں حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ مختلف طبقات کو احساس ہو گیا تھا کہ اکیلے وہ اس نظام کو نہیں بدل سکتے۔ اس تحریک نے ایرانی معاشرے کے 3 سب سے بڑے اور مختلف دھڑوں کو ملا دیا۔ ایک طرف بازار کے روایتی تاجر تھے، دوسری طرف مذہبی رہنما یا علماء تھے، اور ان کے ساتھ مغربی تعلیم یافتہ سیکولر دانشور شامل تھے۔ بالکل، لیکن یہ اتحاد کاغذ پر تو بالکل ناممکن نظر آتا ہے۔ میرا مطلب ہے تاجروں کو صرف اپنے پیسوں کی فکر ہوگی، مذہبی رہنماؤں کو شریعت کی پڑھی ہوگی، اور دانشور تو مغربی طرز کی جمہوریت مانگ رہے ہوں گے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ تو پھر یہ سب ایک ہی صفحے پر کیسے آ گئے؟ ان کے مقاصد تو ایک دوسرے سے بالکل مختلف لگتے ہیں۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ اتحاد نظریاتی نہیں تھا، بلکہ خالصتاً عملی اور اسٹریٹیجک تھا۔ اچھا۔ تاجر یا بازاری اس لیے غصے میں تھے کیونکہ بادشاہ غیر ملکی کمپنیوں کو ٹیکس میں چھوٹ دے رہا تھا، جس سے مقامی کاروبار تباہ ہو رہا تھا۔ صحیح۔ علماء کو یہ خوف تھا کہ یہ غیر ملکی اثر و رسوخ ایران کے اسلامی تشخص اور ان کی اپنی سماجی طاقت کو ختم کر دے گا، اور دانشور ایک جدید جمہوری اور آئینی نظام چاہتے تھے۔ یعنی دشمن کا دشمن دوست۔ بالکل۔ ان سب کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جب تک اس مطلق العنان بادشاہ کی طاقت کو آئین کے ذریعے لگام نہیں ڈالی جائے گی، ان میں سے کوئی بھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب ایرانی تاریخ کا یہ فارمولا سامنے آیا۔ کون سا فارمولا؟ کہ جب بھی کوئی حکمران
بہت زیادہ طاقتور اور ظالم ہو جائے تو معاشرے کے متضاد دھڑے اپنے اختلافات بھلا کر اسے گرانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوئے۔ انہوں نے دباؤ ڈال کر 1906 میں آئین منظور کروا لیا اور ایک منتخب پارلیمنٹ یعنی مجلس کا قیام عمل میں آیا۔ یہ تو ایک بہت بڑی فتح تھی۔ جی ہاں، لیکن پرانی طاقتیں اتنی آسانی سے تخت نہیں چھوڑتیں۔ بالکل۔ 1908 میں محمد علی شاہ نے، جو اس وقت تخت نشین تھا، روسی کوسک فوج کی مدد لی اور باقاعدہ طور پر منتخب مجلس کی عمارت پر توپوں سے گولے برسا دیے۔ یہ بہت ہولناک لمحہ تھا۔ جمہوریت کے گلے کو طاقت کے زور پر دبانے کی یہ ایک بھیانک کوشش تھی۔ اور اس واقعے نے ملک کو ایک مختصر لیکن شدید خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا۔ مگر حیران کن طور پر آئین پسندوں نے ہار نہیں مانی۔ مختلف علاقوں سے قبائلی جنگجوؤں، شہری ملیشیا اور سیاسی کارکنوں نے مل کر مزاحمت کی اور 1909 میں تہران پر چڑھائی کر کے محمد علی شاہ کو تخت سے اتار دیا۔ واہ، کیا بات ہے! گو کہ اس کے بعد بھی ملک میں استحکام نہیں آیا، لیکن اس آئینی انقلاب نے ایک بات طے کر دی تھی کہ اب ایران کے عوام کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے پاس حقوق ہیں اور وہ مطلق العنان حکمرانی کو چیلنج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا بیج تھا جو بعد کی تمام تحریکوں کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، استحکام نہیں آیا۔ پہلی جنگ عظیم کے اثرات، بیرونی مداخلتیں اور مسلسل افراتفری۔ جب ایک ملک میں طویل عرصے تک ایسا عدم استحکام رہے تو لوگ تنگ آ کر اکثر ایک ایسے نجات دہندہ کی تلاش شروع کر دیتے ہیں جو ڈنڈے کے زور پر حالات کو کنٹرول کر سکے۔ یہ تاریخ کا ایک اور پرانا سبق ہے۔ اور یہیں سے انٹری ہوتی ہے رضا شاہ پہلوی کی، ایک ایسا شخص جو پہلے کوسک بریگیڈ میں محض ایک فوجی افسر تھا۔ اس نے 1921 میں فوجی بغاوت کی اور 1925 تک قاجار خاندان کا بوریا بستر گول کر کے خود کو پہلوی خاندان کا بانی اور بادشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ رضا شاہ کا طریقہ کار پچھلے حکمرانوں سے یکسر مختلف تھا۔ اس نے آئین پسندوں کی وہ بات تو مان لی کہ ملک کو جدید بنانا ہے، لیکن اس نے جمہوریت والا حصہ کاٹ دیا۔ اپنی مرضی کی جدیدیت؟ بالکل۔ اس کا ویژن یہ تھا کہ ایران کو ایک مضبوط، مرکزی اور سیکولر ریاست ہونا چاہیے، اور اس کے خیال میں یہ کام صرف طاقت کے زور پر کیا جا سکتا ہے۔ اس نے فوج کو جدید بنایا، بیوروکریسی قائم کی اور پورے ملک کو ایک سخت کنٹرول میں لے لیا۔ اور اس نے اس جدیدیت کو معاشرے پر زبردستی تھوپنا شروع کیا۔ ٹرانس ایرانین ریلوے کا زبردست پروجیکٹ شروع کیا، سیکولر تعلیمی نظام متعارف کروایا۔ انفراسٹرکچر پر بہت کام کیا۔ لیکن ساتھ ہی اس نے ایران کی قبل از اسلام شناخت یعنی قدیم فارسی سلطنت اور سائرس اعظم کے تصورات کو زبردستی ابھارنا شروع کیا تاکہ مذہبی تشخص کو کمزور کیا جا سکے۔ اس نے مذہبی روایات کو دبایا، یہاں تک کہ لوگوں پر مغربی لباس پہننا اور ہیٹ پہننا لازمی قرار دے دیا۔ جی ہاں، یہ بہت سخت اقدامات تھے۔ ہم نے پہلے ایک تشبیہ دی تھی، میں اس جبری جدیدیت کو ایک زبردستی کے سافٹ ویئر اپڈیٹ سے تشبیہ دیتا ہوں۔ ذرا سوچیں کہ آپ کے پاس ایک پرانا ہارڈ ویئر ہے، ایک روایتی معاشرہ جو صدیوں کی اسلامی اور مقامی روایات پر چل رہا ہے، اور شاہ اس پر زبردستی ایک بالکل نیا مغربی سافٹ ویئر انسٹال کر رہا ہے۔ وہ بھی بغیر پوچھے؟ ہاں، وہ بھی یہ دیکھے بغیر کہ کیا وہ ہارڈ ویئر اس اپڈیٹ کو سپورٹ کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ کیا آپ واقعی لوگوں کے کپڑے بدل کر ان کی سوچ کو راتوں رات جدید بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے، اور ابراہیمیان کی کتاب کا ایک بہت بڑا تھیسس یہی ہے۔ ریاست نے جدیدیت کا لبادہ تو اوڑھ لیا، لیکن معاشرہ پیچھے رہ گیا۔ ظاہری تبدیلی آئی بس۔ دیکھیں، جدیدیت صرف سڑکیں اور عمارتی بنانے کا نام نہیں ہے۔ جب آپ طاقت کے زور پر لوگوں کی ثقافت اور روایات چھینتے ہیں تو آپ انہیں ماڈرن نہیں بناتے، بلکہ ان کے اندر ایک شدید غصہ بھر دیتے ہیں۔ رضا شاہ کی ان پالیسیوں نے مذہبی طبقے اور عام روایتی عوام کو ریاست کا کٹر دشمن بنا دیا۔ اور پھر 1941 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران جب اینگلو سوویت افواج نے ایران پر حملہ کیا تو رضا شاہ کی وہ طاقتور فوج ریت کی دیوار ثابت ہوئی اور اسے دستبردار ہونا پڑا۔ بالکل۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد رضا شاہ پہلوی اقتدار میں آتا ہے، اور یہاں آ کر کہانی میں ایک ایسا عنصر شامل ہوتا ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔
تیل کی بے پناہ دولت۔ اوہ ہاں، تیل۔ محمد رضا شاہ نے 1963 میں انقلاب سفید یعنی وائٹ ریولوشن کا اعلان کیا، جس کا مقصد ایران کو ایک مغربی طرز کی جدید معیشت بنانا تھا۔ زرعی اصلاحات ہوئیں، خواتین کو ووٹ کا حق ملا۔ لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ اس سب کے باوجود وہ عوام سے اتنا کٹ کیسے گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ تھیوری ہے جسے سیاسیات میں رینٹیئر اسٹیٹ یا کرایہ دار ریاست کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہوتی ہے؟ ابراہیمیان اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ اسے اس زاویے سے دیکھیں کہ عام طور پر حکومتیں چلانے کے لیے عوام سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ جب آپ عوام کا پیسہ لیتے ہیں تو آپ کو ان کی بات سننی پڑتی ہے، انہیں جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے۔ لیکن جب شاہ کے پاس تیل کی صورت میں زمین کے اندر ایک ایسا ATM موجود تھا جو اسے اربوں ڈالر دے رہا تھا، تو اس کا انحصار عوام کے ٹیکس پر ختم ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اسے عوام کی رضامندی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیل کی اس دولت نے حکمران اور محکوم کے درمیان موجود جواب دہی کے اس نازک رشتے کو مکمل طور پر توڑ دیا۔ یہ کتنا زبردست نقطہ ہے، یعنی جب آپ کو اپنے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی تو آپ ان کے مسائل سے مکمل طور پر اندھے ہو جاتے ہیں۔ بالکل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور انقلاب سفید کے عملی نتائج بھی یہی بتاتے ہیں۔ زرعی اصلاحات کے نام پر کسانوں کو زمین تو دے دی گئی، لیکن ان کے پاس نہ بیج خریدنے کے پیسے تھے، نہ ٹریکٹر اور نہ ہی پانی تک رسائی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کھیتی باڑی تباہ ہو گئی اور لاکھوں غریب کسان اپنے گاؤں چھوڑ کر تہران جیسے بڑے شہروں میں آ گئے۔ شہروں پر بوجھ پڑ گیا۔ شہروں کے باہر کچی آبادیاں بننا شروع ہو گئیں، اور ایک طرف شاہ کے محلوں کی بے پناہ دولت تھی تو دوسری طرف بدترین دیہی اور شہری غربت۔ اور جب اس عدم مساوات پر تنقید شروع ہوئی تو شاہ نے سیاسی آزادی دینے کے بجائے جبر کا راستہ چنا۔ یہیں سے سواک کا کردار شروع ہوتا ہے۔ سواک؟ وہ بدنام زمانہ خفیہ پولیس؟ جی ہاں، سواک محض ایک انٹیلیجنس ایجنسی نہیں تھی، یہ معاشرے میں خوف کا دوسرا نام تھا۔ اس نے روزمرہ کی زندگی پر ایسا پہرا بٹھا دیا تھا کہ لوگ اپنے پڑوسیوں، اپنے رشتہ داروں، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی سواک کا مخبر نہ ہو۔ قید، تشدد اور لوگوں کا غائب ہو جانا ایک معمول بن گیا تھا۔ بہت خوفناک۔ ریاست کا یہ وہم کہ وہ تیل کی دولت اور مغربی طاقتوں کی حمایت کے بلبوتے پر عوام کی مرضی کے بغیر ہمیشہ حکومت کر سکتی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی ساختی خامی تھی۔ اور اسی اندھے پن اور جبر نے ایران کو ایک ایسے پریشر کوکر میں تبدیل کر دیا جس کا پھٹنا اب ناگزیر ہو چکا تھا۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں جب تیل کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود مہنگائی اور بے روزگاری آسمان کو چھونے لگی تو ساواک کے خلاف دبا ہوا غصہ سڑکوں پر آ گیا۔ اور پھر وہ غصہ بے قابو ہو گیا۔ اور اس وقت اس بکھرے ہوئے غصے کو ایک سمت دی آیت اللہ روح اللہ خمینی نے۔ خمینی کئی سالوں سے جلا وطنی کاٹ رہے تھے، لیکن ان کا پیغام ایران کے ہر گلی کوچے میں پہنچ رہا تھا۔ اور یہاں مجھے ٹیکنالوجی کا وہ حیرت انگیز تضاد نظر آتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ وہ تضاد واقعی تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ شاہ کی حکومت نے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات پر مکمل کنٹرول حاصل کر رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ معلومات کے بہاؤ کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن خمینی نے ایک بالکل ہی مختلف اور انتہائی سادہ راستہ چنا۔ آڈیو کیسٹس۔ ہاں، بالکل سادہ کیسٹس۔ ذرا اس لاجسٹکس نیٹ ورک پر غور کریں۔ خمینی پیرس میں بیٹھ کر خطبات ریکارڈ کرواتے تھے۔ وہ کیسٹس چھپ کر ایران سمگل کی جاتی تھیں۔ پھر جو بازار کے تاجر تھے، جنہیں ہم نے 1906 کے انقلاب میں بھی دیکھا تھا، وہ اپنے تجارتی نیٹ ورکس استعمال کر کے ان کیسٹس کی ہزاروں کاپیاں بناتے اور انہیں مساجد اور بازاروں میں پھیلا دیتے۔ یہ ایک بہت بڑا انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک تھا۔ ریاست کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے مقابلے میں ایک عام سی آڈیو کیسٹ نے پورے ملک کا بیانیہ ہائی جیک کر لیا۔ شاہ کے تمام تر جدید ٹیکنالوجی اس نچلی سطح کے نیٹ ورک کے سامنے بے بس ہو گئی۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پیغام میں کتنی طاقت تھی۔ خمینی کا پیغام سیدھا لوگوں کے دلوں اور ان کی روزمرہ کی مشکلات سے جڑا ہوا تھا، جنہیں شاہ سمجھنے سے بالکل قاصر تھا۔ اور ایک بار پھر ہم 1906 والی تاریخ کو خود کو دہراتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہاں، وہی عجیب اتحاد۔ بالکل،
1979 میں بھی بائیں بازو کے سیکولر دانشور، مارکسی طلبہ، روایتی تاجر اور مذہبی رہنما ایک ہی بینر تلے جمع ہو گئے۔ ان کا کوئی مشترکہ نظریہ نہیں تھا سوائے ایک بات کے، اور وہ تھی شاہ کا خاتمہ۔ اور وہ دباؤ اتنا شدید تھا کہ جنوری 1979 میں شاہ کو اپنے ہی بنائے ہوئے جدید ایران سے فرار ہونا پڑا، اور فروری میں آیت اللہ خمینی کی واپسی ہوئی، جہاں لاکھوں لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ جی ہاں، وہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ لیکن اب یہاں میرا دماغ الجھتا ہے۔ جس سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ہم نے بات کی تھی، ایسا لگتا ہے کہ ہارڈ ویئر نے وہ مغربی سافٹ ویئر مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا اور واپس اپنے پرانے آپریٹنگ سسٹم پر چلا گیا۔ ایسا ہی لگتا ہے بظاہر۔ لیکن جن لوگوں نے شاہ کو ہٹایا تھا، ان میں تو لبرلز اور مارکسسٹ بھی شامل تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ آزادی اور حقوق کے نام پر آنے والا انقلاب بعد میں ولایت فقیہ جیسے ایک سخت گیر نظام میں تبدیل ہو گیا؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ اس ولایت فقیہ کا سٹرکچر کے لحاظ سے اصل مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، ولایت فقیہ کا مطلب محض ایک اسلامی حکومت کا قیام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک باقاعدہ نیا سیاسی نظام تھا، جہاں ریاست کا حتمی سیاسی، قانونی اور آئینی اختیار کسی منتخب نمائندے کے پاس نہیں، بلکہ ایک اعلیٰ مذہبی اسکالر یعنی سپریم لیڈر کے پاس آ گیا۔ اچھا، یعنی سب سے اوپر ایک ہی شخص۔ اسے یوں سمجھیں کہ تمام جمہوری اداروں کے اوپر ایک ایسا اختیار بٹھا دیا گیا جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ اتحاد کیسے ٹوٹا، تو یہ ہر بڑے انقلاب کا المیہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ شاہ کو ہٹانے کے لیے تو سب اکٹھے تھے، لیکن جب نیا نظام وضع کرنے کا وقت آیا تو مذہبی دھڑے نے، جو کہ سب سے زیادہ منظم تھا، بہت تیزی سے طاقت کو اپنے ہاتھ میں مرکوز کر لیا۔ جو سیکولر دانشور یا بائیں بازو کے لوگ ان کے اس مخصوص اسلامی جمہوریہ کے تصور سے متفق نہیں تھے، انہیں تیزی سے راستے سے ہٹا دیا گیا، پابندیاں لگائی گئیں یا ملک بدر کر دیا گیا۔ اور اسی ہنگامے کے دوران امریکی سفارت خانے کو یرغمال بنانے کا وہ واقعہ پیش آیا جو 444 دن تک جاری رہا۔ اس واقعے نے یہ واضح پیغام دیا کہ اب ایران کی خارجہ پالیسی اور مغرب کے ساتھ تعلقات ہمیشہ کے لیے بدل چکے ہیں۔ اس انقلاب نے ایران کو مغربی تسلط سے تو مکمل طور پر آزاد کروا لیا، جس کا مطالبہ 19ویں صدی سے کیا جا رہا تھا، لیکن اندرونی طور پر جن ساختے مسائل کی وجہ سے انقلاب آیا تھا، وہ شکل بدل کر دوبارہ سامنے آ گئے۔ یعنی پرانی شراب نئی بوتل میں؟ کچھ حد تک ہاں۔ سیاسی جبر، مخالفین کو دبانا اور اقتدار کا چند ہاتھوں میں مرکوز ہو جانا، یہ سب نئے لبادے میں دوبارہ سر اٹھانے لگے۔ آپ کی زبان میں کہوں تو ہارڈ ویئر نے پرانا سافٹ ویئر تو نکال پھینکا، لیکن جو نیا سافٹ ویئر انسٹال ہوا اس میں بھی وہی پرانے بگز اور ایررز موجود تھے۔ واہ، کیا بات ہے! تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے قاجار دور کے ریموٹ کنٹرول حکومت، 1906 کے عجیب و غریب اتحاد، تیل کی دولت سے پیدا ہونے والے اس رینٹیئر اسٹیٹ کے اندھے پن، اور پھر آڈیو کیسٹ سے آنے والے انقلاب تک کا سفر طے کیا۔ یہ ایک طویل اور پیچیدہ سفر تھا۔ ابراہیمیان کی کتاب اور یہ تاریخی حوالے ہمیں سکھاتے ہیں کہ کسی ملک کے تاریخ کو سیدھی لکیر میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ جب ریاست صرف مادی ترقی پر زور دیتی ہے، سڑکیں، ڈیم اور عمارتیں بناتی ہے، لیکن ساتھ ہی عوام کو اقتدار میں شریک کرنے سے انکاری ہو جاتی ہے اور ان کی آواز کو کچلتی ہے، تو وہ ریاست چاہے باہر سے کتنی ہی جدید کیوں نہ لگے، اندر سے ایک پریشر کوکر بن جاتی ہے۔ بہت خوبصورتی سے سمیٹا اپنے سے، اور اس کا ایک اور بڑا سبق یہ ہے کہ طاقت کا غرور، خاص طور پر وہ غرور جو بغیر کسی عوامی جواب دہی کے وسائل سے آتا ہے، حکمرانوں کو زمینی حقائق سے بالکل دور کر دیتا ہے۔ بالکل۔ آپ معاشرے کی گہری جڑوں، ان کی ثقافت اور ان کے عقائد کو طاقت کے زور پر راتوں رات تبدیل نہیں کر سکتے۔ جب بھی ایسا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا نتیجہ ہمیشہ معاشرتی انتشار اور انتہائی سخت رد عمل کی صورت میں نکلا ہے۔ اور اسی نقطے پر میں آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ایک گہرے سوال کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پوری کہانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ جدید دور میں جہاں ہر روز نئی تکنیکی اور سماجی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستیں معاشی ترقی کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے اکثر معاشرے کی گہری ثقافتی یا مقامی شناخت کو نظر انداز کر دیتی ہیں یا اسے پیچھے دھکیل دیتی ہیں۔
یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی ملک اپنی حقیقی روح اور ثقافتی شناخت کو کھوئے بغیر جدیدیت کو اپنا سکتا ہے؟ اور اگر ریاست ترقی کے نام پر لوگوں کے عقائد پر جبر کرے گی، تو کیا اس کا نتیجہ ہمیشہ ایک ایسے ہی زبردست اور انتہا پسند ردعمل کی صورت میں نکلے گا جیسا ہم نے 1979 میں دیکھا؟ یہ وہ سوال ہے جو نہ صرف ایران کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، بلکہ آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کے کئی اور ممالک کے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ واقعی یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا تفصیلی جائزہ۔ علم کی اس کھوج میں ان تاریخی پرتوں کو ہمارے ساتھ مل کر کھولنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔